अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी तारीख में आमुल फील हाथी का साल एक नहायत अहम वाक़े की याद दिलाता है जो 570 या 571 ईस्वी में पेश आया। इसी साल रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वलादत भी हुई और यही वजह है कि ये साल इस्लामी तारीख में खुसूसी अहमियत रखता है। इस साल को आमुल फील कहने की वजह एक तारीखी वाक़या है जो मक्का मुकर्रमा में पेश आया। हबशा जो आज के दौर में इथोपिया का इलाके पर मुश्तमिल है, वहां के फरमा रवा नज्जाशी के मातहत यमन के गवर्नर अब्रहा ने एक अजीम साजिश तैयार की। इसका मकसद खाना काबा को तबाह करके हिजाज के लोगों की तवज्जो यमन में बनाए गए एक शानदार गिरजाघर जिसे अल कलीस भी कहा जाता है उसकी तरफ मोड़ना था, जिसे इसने खुद तामीर करवाया था। आज भी यमन में उस कलीसा के खंडरात मौजूद हैं। इस मकसद की तकमील के लिए अब्रहा ने एक ताकतवर लश्कर तरतीब दिया जिसमें जंगी हाथी भी शामिल थे। वो अपनी इस भारी भरकम फौज के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ ताकि काबतुल्लाह को गिरा सके और अरब के मजहबी और तिजारती मरकज को यमन मुंतकिल कर दे। अल्लाह ताला ने अब्रहा की नापाक साजिश के खिलाफ अपनी कुदरत का ऐसा मुजाहरा किया कि रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम हो गई। एक अजीम मौजज़ा रूनमा हुआ और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत एक ऐसे अंदाज में फरमाई कि अब्रहा का पूरा लश्कर तबाह बर्बाद हो गया, जबकि खाना काबा अपनी जगह महफूज रहा। ये पूरा वाकया कुरान मजीद के 30वें सिपारे में सूरतुल फील में बयान किया गया है। अगरचे ये एक बहुत बड़ा तारीखी वाकया था, लेकिन कुरान मजीद में इसे इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान किया गया। इसकी वजह यह थी कि बेशतर अरब खुद इस वाकये के ऐनी शाहिद थे और उन्होंने अपनी आंखों से अब्रहा की फौज की तबाही देखी थी। लिहाजा कुरान मजीद ने इसको तफसील से बयान करने की बजाय एक याद दहानी के तौर पर मुख्तसर अंदाज में पेश किया ताकि लोग इस कुदरती निशानी को याद रखें और इससे इबरत हासिल करें। ये अजीम वाकया अरबों की तारीख में एक यादगार निशान बन गया और इस साल को आमुल फील के नाम से जाना जाने लगा। अरब इस वाक़े को एक संगे मील समझते हुए इसी के मुताबिक सालों का हिसाब लगाते थे। ताहम बाद में हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हिजरी कैलेंडर को मुतारफ कराया गया, जिसमें इस्लामी तारीख के तय्युन के लिए एक नया और मुस्तकिल निज़ाम फराहम किया। सबसे पहले हम सूरतुल फील का तर्जुमा समझेंगे ताकि ये वाज़ेह हो कि अल्लाह ताला इस सूरत में दर हकीकत क्या बयान फरमा रहे हैं। इसके बाद हम इस वाक़े के हवाले से जो मशहूर बयानिया है, जो पॉपुलर नैरेटिव है, उसका जायजा लेंगे, यानी वो तफसीलात जिन्हें रवायती तौर पर बयान किया जाता है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ये मारूफ बयानिया कुरान मजीद के तर्ज बयां से मुताबिकत रखता है या फिर कुरान मजीद हमें इस वाक़े को किसी और अंदाज में समझने की तरफ मतवज्जो कर रहा है। सूरतुल फील कुरान मजीद की 105वीं सूरत है जो कि मक्की सूरतों में शामिल है और इसमें कुल 5 आयात हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या इसने इनके मकर को तबाही में नहीं डाला। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, तो इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। कुछ उलमा ने आमुल फील इस हाथी के साल को 570 ईस्वी से एक या दो दहाइयों पहले करार दिया है। इब्न शहाब ज़ुहरी से मंसूब एक रवायत जो अब्दुल रज़ाक अल सनआनी की किताबों में मौजूद है, आमुल फील को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की पैदाइश से भी पहले का वाकया बताती है। अब आते हैं उस पॉपुलर नैरेटिव की तरफ जो अमूमी तौर पर लोगों में मशहूर है इस वाकये की तफसीलात को लेकर। अब्रहा का मुकम्मल नाम अब्रहल अशरम था और वो हबशी था और यमन का गवर्नर था। यमन उस वक्त हबशी सल्तनत के तहत था जिसका हुक्मरान नज्जाशी कहलाता था। अब्रहा ने सना में जो यमन का दारुल हुकूमत है एक अजीम शान कलीसा तामीर किया जिसका नाम अल कलीस रखा।
اس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو خانہ کعبہ چھوڑ کر اس کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی طرف راغب کیا جائے تاکہ حج اور تجارت کا مرکز مکہ کی بجائے یمن بن جائے۔ لیکن جب عربوں نے اس کلیسا کی بے حرمتی کی اور ابرہہ کو سخت غصہ آیا تو اس نے مکہ پر حملے کا فیصلہ کیا تاکہ خانہ کعبہ کو تباہ کر کے القلیس کو مرکز عبادت بنایا جا سکے۔ ابرہہ نے 60,000 کا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس کے لشکر کا سب سے بڑا اور مشہور ہاتھی محمود نام کا تھا جو کہ ایک طاقتور اور عظیم الجثہ جانور تھا۔ ابرہہ کا لشکر جب یمن سے روانہ ہوا تو راستے میں مختلف قبائل نے مزاحمت کی، لیکن اس کی فوج بہت طاقتور تھی، اس لیے وہ کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ طائف پہنچنے پر وہاں کے لوگوں نے ابرہہ کی مدد کی تاکہ وہ ان کے شہر اور ان کے بڑے بت لات کو نقصان نہ پہنچائے، اور انہوں نے ابو رغال نامی ایک شخص کو ابرہہ کا رہنما بنایا جو مکہ کا راستہ جانتا تھا۔ ابرہہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے قریش کے کچھ مویشی اور اونٹ پکڑ لیے جس میں حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ جناب عبد المطلب مکہ کے سردار تھے اور قریش میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی۔ جناب عبد المطلب انتہائی رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ جب وہ ابرہہ کے دربار میں داخل ہوئے تو ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور عزت کے ساتھ انہیں بٹھایا، لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات کی۔ ابرہہ نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کی اس بات نے آپ کا جو میرے دل میں مقام بنا ہوا تھا اس کو گھٹا دیا ہے۔ میں خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، آپ صرف اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور یہ گھر کعبہ اس کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے مگر اپنے حملے کے ارادے پر قائم رہا۔ وہاں سے واپس آ کر جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بس تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی چالیں کل تیری چال کے مقابل غالب نہ ہو۔ پھر وہ قبیلہ قریش کے ساتھ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ جنگ کی زد میں نہ آئے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ کی طرف بڑھنے لگا تو سب سے بڑے ہاتھی محمود نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب اس جانور کا رخ یمن یا شام کی طرف موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتا مگر مکہ مکرمہ کی طرف نہیں بڑھتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو نازل کیا۔ فضا میں ابابیل پرندے نمودار ہوئے جو چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہوئے تھے۔ ہر پرندہ 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھا، ایک پتھر اپنی چونچ میں اور 2 پتھر اپنے پنجوں میں، اور ان پرندوں نے آتے ساتھ ہی ابرہہ کے پورے لشکر پر ان پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ پتھر اتنے زہریلے اور طاقتور تھے کہ جس شخص سے ٹکرائے وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا، لیکن راستے میں اس کا جسم گلنے لگا اور وہ صنعا پہنچ کر مر گیا۔ سورۃ الفیل کے واقعے کے حوالے سے جو عمومی بیانیہ پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت مستند احادیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پرندے جنہیں ابابیل کہا گیا ہے اپنی چونچوں اور پنجوں میں پتھر اٹھا کر لائے اور ابرہہ کے لشکر پر برسائے جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم احادیث کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جو اس تفسیر کی تصدیق کرتی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1355 میں فتح مکہ کے موقع پر محمد رسول اللہ نے ایک خطبہ دیا جس میں واقع فیل کے بارے میں صرف یہ کہا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور مومنین کو غلبہ عطا فرمایا۔ واقعہ فیل کے متعلق تفصیلات سب سے پہلے ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کی اور بعد میں مختلف تفسیری کتب میں شامل ہو گئی، لیکن اگر ہم صحیح احادیث کو دیکھیں تو ہمیں صحیح مسلم میں صرف ایک روایت ملتی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر بیان کی گئی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابرہہ کے حملے کا ذکر کیا، لیکن اس میں وہ تفصیلات موجود نہیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم سورۃ الفیل کی آیات پر غور کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید مختصر اور جامع انداز میں
بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو تباہ کر دیا، لیکن تفصیلات میں وہ چیزیں نہیں آئیں جو بعد میں تفسیری کتب میں شامل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے الفاظ پر تدبر کرنا چاہیے اور ان روایات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے جو عوام میں مشہور ہیں مگر مستند احادیث میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ سورۃ الفیل کی تفسیر میں سب سے پہلی غلطی جو کی گئی یا جو عام غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ابابیل کو ایک مخصوص پرندے کا نام سمجھ لیا گیا، اور سورۃ الفیل کا ترجمہ کرتے وقت اکثر مترجمین نے ابابیل کو ایک خاص قسم کے پرندے کے طور پر پیش کیا جو کنکریاں اپنی چونچ اور پنجوں میں اٹھائے ہوئے تھیں۔ یہ تصور حقیقت سے دور ہے کیونکہ قرآن مجید کسی مخصوص پرندے کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیج دیے۔ آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں طیرن ابابیل۔ عربی میں طائر کا مطلب پرندہ ہوتا ہے اور طیرن اس کی جمع ہے جو عمومی طور پر پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابابیل کا لفظ ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، مطلب جمع اسم ہے، اس کا مطلب جھنڈ در جھنڈ یا گروہ در گروہ ہوتا ہے۔ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو ایک گروہ یا مجموعے کو ظاہر کرتا ہے لیکن اسے واحد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فوج، قوم، جھنڈ۔ تو ابابیل کسی خاص پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ پرندوں کے جھنڈ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ عربی زبان میں عربی شعراء کا کلام اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر گھوڑوں کے جھنڈ کو یا گروہ کو بھی ابابیل کہا گیا ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ کا شعر ہے وَبِالْفَوَارِسِ مِنْ وَرَقَاءِ قَدْ عَلِمُوا فُرْسَانَ صِدْقٍ عَلَى جُرْدٍ ابابیل، اور ورقا کے شہ سوار جو سچائی میں ثابت قدم ہیں خوب جانتے ہیں کہ وہ سچے گھوڑ سوار ہیں جو تیز رفتار گھوڑوں پر گروہ در گروہ سوار ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ابابیل کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک جھنڈ یا گروہ کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے۔ یہ اصطلاح بڑے گروہوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ پرندوں کے غول ہوں یا گھوڑوں کا جھنڈ ہو۔ جب قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں ابابیل کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص پرندہ جیسے ابابیل نامی چڑیا بھیجی گئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گروہ بھیج دیے۔ یہ پرندے کون تھے؟ چڑیاں تھیں، کوے تھے، چیلیں تھیں یا کوئی اور پرندے تھے؟ اس بارے میں قرآن مجید میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے اور نہ ہی احادیث میں اس کی صراحت کی گئی ہے، بس اتنا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف، جس کے مطابق پرندوں کے جھنڈ نے ابرہہ کی فوج پر کنکریاں یا پتھر برسائے۔ روایات کے مطابق ہر پرندہ 3 پتھر لیے ہوئے تھا، ایک اپنی چونچ میں، 2 اپنے پنجوں میں، اور جب ان پتھروں کو ابرہہ کی فوج پر گرایا گیا تو وہ شدید تباہی کا شکار ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پتھر واقعی پرندوں نے برسائے تھے؟ اس نقطے پر غور کرنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو انجام دینا ہرگز مشکل نہیں۔ اگر وہ چاہے تو پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیج کر کسی بھی فوج پر پتھر برسا سکتا ہے اور اسے مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور اس کی مشیت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقت کو درست انداز میں سمجھا جائے، اور ضروری ہے کہ ہم قرآنی آیات کی صحیح تفسیر تک پہنچیں اور ان کے حقیقی مفہوم کو پہچانیں، بجائے اس کے کہ روایات یا ظاہری بیانات کو ہی آخری حقیقت سمجھ لیا جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کے پیغام کو صحیح سیاق و سباق میں پرکھ سکیں۔ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ سورۃ الفیل کی اس آیت میں لفظ ترمیہم رمی سے نکلا ہے جو عربی میں عموماً پھینکنے، مارنے یا نشانہ بنانے کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ رمی الجمار جہاں حج کے موقع پر شیاطین پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ یہاں ترمیہم کا مطلب پھینکنا ہے، جو اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی قوت کے ساتھ پتھر پھینکنے کی حرکت ہو رہی ہے، نہ کہ صرف پتھر کو گرانا۔ اگر پرندے اپنی چونچ یا پنجوں میں پتھر لے کر آئے ہوتے اور انہیں بس نیچے گرا دیا ہوتا تو یہاں ترمیہم کے بجائے یسقطون یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ کا استعمال ضروری تھا۔ عربی زبان میں رمی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز قوت کے ساتھ کسی خاص ہدف پر پھینکی جائے، جیسے رمی الجمار، شیاطین کو کنکریاں مارنا۔
جہاں پر باقاعدہ بازو گھما کر بازو کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے ایک پتھر پھینکا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں جہاں ترمیہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ باقاعدہ ابرہہ کی فوج کو پتھر مارے گئے، جس طرح ہم حج کے دوران شیاطین کو پتھر مارتے ہیں، بازو کی طاقت کے استعمال کر کے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں رمی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ابرہہ کی فوج کو باقاعدہ پتھر مارے گئے، کیونکہ اگر آسمان پر اڑتے پرندے وہ پتھر اپنی چونچوں میں یا پنجوں سے چھوڑتے تو وہاں پر ترمیہم کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ عربی قاعدے کی روح سے وہ پھینکنا نہیں ہوگا، وہ ہوگا گرانا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر پرندوں کے جھنڈ نے ابرہہ کی فوج پر پتھر نہیں برسائے تو پھر یہ پتھر کس نے برسائے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں سورۃ الفیل کا سیاق و سباق غور سے دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ در حقیقت کن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کا براہ راست خطاب قریش کے لوگوں سے ہے۔ قریش کو ان کے اس عظیم احسان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا تھا، کہ اس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر کے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ واقعہ اتنا معروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت میں تفصیل سے بیان کرنے کی بجائے صرف اس کے نتائج پر روشنی ڈالی، کیونکہ قریش پہلے ہی سے اس حقیقت سے واقف تھے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اور سورت کی پہلی آیت ہی یہی مفہوم بیان کر رہی ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک طرح سے یاد دہانی کروائی گئی قریش کو۔ ابرہہ پر مکے پر حملے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عربوں سے ناراض ہو گیا تھا اور اسی غصے میں اس نے بیت اللہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ لیکن تاریخی روایات میں اس واقعے کی جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں وہ زیادہ تر غیر مستند اور بے بنیاد معلوم ہوتی ہیں۔ ان تمام روایات کا سلسلہ آخر کار ابن اسحاق پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور ماہرین حدیث و تاریخ ان کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ ابن اسحاق نے اپنی روایات میں یہود اور دیگر غیر معتبر راویوں سے بھی نقل کیا ہے، جس کی بنا پر ان کی بیان کردہ تفصیلات پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم عربوں کے عمومی کردار کو دیکھیں تو یہ واقعہ ان کی تاریخی روایات اور طرز عمل سے مطابقت نہیں رکھتا۔ جو روایتی بیانیہ پیش کیا جاتا ہے اس سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے عرب بالخصوص قریش اور ان کے سردار عزت و حمیت سے محروم اور کمزوری اور بے بسی کی تصویر تھے، جو حقیقت کے بالکل الٹ ہے۔ عرب اپنی غیرت، جرأت اور خودداری کے لیے مشہور تھے، اس لیے اس بیانیے کی سچائی پر مزید سوالات اٹھتے ہیں کہ قریش کے لوگ پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے سردار عبد المطلب نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر اس مقدس گھر کا دفاع کرتے، اہل مکہ کو لے کر پہاڑوں میں پناہ لے لی اور یہ کہہ کر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اس گھر کا رب خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دعا مانگتے ہیں اور پھر اہل مکہ کے ہمراہ شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا کی کسی بھی قوم کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو خدا کا گھر نہ سمجھتی ہو، پھر اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرے کہ بغیر کسی مدافعت کے اسے دشمنوں کے حوالے کر دے۔ ایسی بزدلی تو عام قوموں کے لیے بھی ناقابل تصور ہے کہ ہم قریش اور بنی اسماعیل جیسے بہادر اور جنگجو قبائل کے لیے جن کی پہچان ہی شہ سواری اور شمشیر زنی تھی، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ عربوں نے ہمیشہ اپنی آزادی کی حفاظت کی اور کسی بیرونی قوت کو اپنے اوپر تسلط جمانے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اہل فارس کی وسیع سلطنت تھی اور دوسری طرف اہل روم کی طاقتور حکومت، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی عربوں کو زیر نہ کر سکے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی سب سے مقدس عبادت گاہ کو بغیر کسی جد و جہد کے دشمن کے حوالے کر دیتے؟ تاریخی روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ ابرہہ اپنی فوج کو لے کر جہاں جہاں سے گزرا عرب کے قبائل اس کی فوج پر حملے کرتے رہے اور اسے جگہ جگہ ریزسٹنس کا اور لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔
تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب عموماً نہ صرف اس کے مخالف تھے بلکہ اس سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ابرہہ کے ساتھ ان کی جو جھڑپیں ہو رہی تھیں اس کا چرچا بھی ہر جگہ پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ بعض عرب شعراء نے اس پر شعر بھی لکھے ہیں۔ قدیم اسلامی شاعر ذوالرمہ کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور ہمارے نیزوں نے اعلانیہ ابرہہ کا شکار کیا اور فضا میں کثیف غبار کا ستون قائم تھا، عمروں نے اس کی طرف لپک کر نیزے کے کاری زخم سے اس کی پسلیاں توڑ دیں اور شہسوار ثابت قدم رہے۔ یہ شعر ذوالرمہ جن کا اصل نام غیلان بن عقبہ تمیمی ہے ان سے منسوب ہے، جو ایک معروف عرب شاعر تھے۔ تاریخی شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب قبائل اپنے مقدس شہر اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ جب ابرہہ کا لشکر مختلف علاقوں سے گزرا تو عرب قبائل نے ہر مقام پر اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اس پر حملے کیے۔ عرب شعراء کے کلام میں بھی اس حقیقت کی واضح شہادت ملتی ہے کہ عربوں نے اپنے مقدس مقام کے دفاع میں مزاحمت کی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جب دیگر عرب کے قبائل ابرہہ کے لشکر کے خلاف جنگ کی حالت میں ہیں یا اس پر حملے کر رہے ہیں تو قریش، جو تمام عرب میں سب سے طاقتور، بااثر اور معزز قبیلہ تھا، جو خانہ کعبہ کا نگران بھی تھا، کیوں خاموش رہا؟ بجائے اس کے کہ وہ اپنے مقدس گھر کی حفاظت کے لیے ابرہہ کا مقابلہ کرتا، وہ اس کے لشکر سے مرعوب ہو کر پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بات حقیقت سے قریب محسوس نہیں ہوتی کہ دیگر قبائل تو ابرہہ کے خلاف مزاحمت کریں اور قریش جو خانہ کعبہ کے محافظ تھے کوئی دفاعی اقدام نہ کریں اور مقابلے سے گریز کرتے ہوئے پسپائی اختیار کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کا حملہ حج کے موسم میں پیش آیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عرب قبائل پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے عرب میں خوف و ہراس پھیلا دیا جائے اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا منظر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے تاکہ وہ اس کی طاقت اور حاکمیت کے سامنے جھک جائے۔ قدیم عرب شعراء کے اشعار سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ابرہہ نے نہ صرف خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ اس کے آدمیوں نے کچھ قربانی کے اونٹ بھی اور جانور بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ اکرمہ بن ہاشم بن عبد المناف جیسے نامور شعراء نے اپنے اشعار میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، جو اس سانحے کی تاریخی صداقت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ جیسے کہ اکرمہ بن ہاشم بن عبد المناف کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے: اے اللہ، اسود بن مقصود کو رسوا کر جو قربانی کے اونٹوں کو جن کی گردنوں میں قلادے تھے ہنکا لے گیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ قریش کے پاس ابرہہ کی عظیم فوج کا سامنا کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی اور انہوں نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی حفاظت کے بجائے فرار کو ترجیح دی، تو کیا پورا عرب بھی اسی طرح میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا؟ تاریخی روایات کے مطابق یہ حملہ حج کے ایام میں ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں عرب کے مختلف قبائل کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو عرب مختلف مقامات پر ابرہہ کی فوج کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے وہی عرب حرم کے دروازے پر آ کر ایک بڑی اجتماعی قوت کے باوجود اچانک راہ فرار اختیار کر لیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مقدس ترین مقام کے دفاع سے غافل ہو گئے؟ واقعہ فیل کے بعد پورے عرب میں بنو ثقیف کی شدید مذمت کی گئی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو بنو ثقیف نے اپنے شہر طائف اور اپنے معبود لات کو بچانے کے لیے اس کی رہنمائی کی۔ انہوں نے ابرہہ کو مکے کا راستہ دکھانے کے لیے ابو رغال ثقفی نامی شخص کو مقرر کیا جس نے دشمن فوج کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ عمل پورے عرب کے لیے غداری کے مترادف تھا، جس کے نتیجے میں ابو رغال ثقفی کی موت کے بعد عرب قبائل عرصہ دراز تک اس کی قبر پر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پتھر مارتے رہے۔ یہ عرب روایات میں ایک مثال بن گئی کہ جو شخص اپنی قوم سے غداری کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا نشان بن جائے گا۔ عرب شعراء نے بھی اپنے کلام میں بنو ثقیف کی اس حرکت کی شدید مذمت کی۔ زرار بن خطاب کے ایک مشہور شعر کا مفہوم ہے کہ ثقیف کا قبیلہ اپنے معبود لات کی طرف اس طرح بھاگا جس طرح کوئی نامراد اور نقصان اٹھانے والا شخص بھاگتا ہے۔
یہ الفاظ اس تاریخی سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ بنو ثقیف نے اپنی جان بچانے کے لیے دشمن کی مدد کی، مگر تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ لکھا گیا۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو روایتی بیانیہ ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں تو قریش والے بھی بھاگ گئے تھے، تو پھر ایسی صورت میں بنو ثقیف کا کیا قصور تھا کہ پورے عرب میں باقاعدہ طور پر ان کی مذمت کی گئی؟ اور عرب شعراء نے اپنے کلام میں باقاعدہ اس چیز کو واضح کیا کہ بنو ثقیف کے لوگ ایک نام مراد بھاگنے والے کی طرح اپنے معبود لات کی طرف بھاگ گئے۔ سورۃ الفیل کی آیت ترمیہم بحجارۃ من سجیل کے مفہوم پر غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کے لوگوں سے مخاطب ہے اور انہیں وہ تفصیلات بتا رہا ہے جو انہوں نے خود مشاہدہ کی۔ آیات میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پرندے اپنے چونچوں یا پنجوں میں پتھر اٹھا کر لائے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک مدافعتی جنگ تھی جس میں قریش اور دیگر عرب قبائل کے افراد پہاڑوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے ابرہہ کے لشکر پر پتھر برسائے۔ ابرہہ کی فوج کا حجم بہت بڑا تھا اور قریش کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ میدان میں آمنے سامنے آ کر لڑتے، اس لیے انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت پہاڑوں سے حملہ کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تھا جو اس وقت حرکت میں آتا ہے جب بندہ خود بھی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرے۔ اس کی مثال ہمیں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی ملتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے کہا مگر وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 24 میں اس بات کا ذکر ہے۔ وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم اپنی بزدلی اور بغیرتی کی وجہ سے 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتی رہی۔ اسی طرح غزوہ بدر، غزوہ احد، جنگ خندق میں بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس وقت آئی جب مسلمانوں نے خود میدان میں اترنے کی ہمت کی۔ اگر قریش کے لوگ ابرہہ کی فوج سے ڈر کر محض چھپ جاتے اور کوئی مزاحمت نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود بھی کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں۔ ابرہہ نے جب حج کے ایام میں مکہ پر حملہ کیا تو عرب کے قبائل اور دیگر زائرین جو حج کے سلسلے میں مکہ کے گرد و نواح میں موجود تھے انہوں نے دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ وہ قریبی پہاڑوں پر چڑھ گئے اور ابرہہ کی فوج پر پتھر برسانے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک شدید اور تند و تیز آندھی اٹھی اور قریش کے لوگوں کے پھینکے ہوئے پتھر اللہ کے خاص نظام کے تحت ابرہہ کی فوج کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نمایاں نشانی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ بیان ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی اور کنکریاں کفار کی طرف پھینکی اور ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کیا کہ وہ مٹھی بھر کنکریاں کفار کی آنکھوں میں جا لگی اور ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور وہ کنکریاں جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت کے الفاظ کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما واضح طور پر اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ بظاہر کنکریاں پھینکنے کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، لیکن اس کے اثرات اور نتیجہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وجود میں آیا۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ آیت میں رمی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب پتھر یا کنکر پھینکنا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی لفظ رمی سورۃ الفیل میں بھی استعمال ہوا ہے جہاں اصحاب الفیل پر پتھروں کی بارش کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابرہہ کی فوج پر پتھر در حقیقت ان پرندوں نے نہیں برسائے تھے بلکہ وہ قریش کے وہ افراد یا اہل عرب تھے جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے اور وہاں سے ان پر سنگ باری کی تھی۔ یہ تعبیر روایتی تشریح سے مختلف ہو سکتی ہے لیکن
قرآنی الفاظ کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ابو قیس بن الاسلد جاہلی عرب کے مشہور معروف شاعر اور سردار تھے۔ ان کا پورا نام سیفی بن عامر بن مالک تھا۔ ان کے اشعار عربی ادب میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی شاعری اسلامی تاریخ اور ایام جاہلیت میں عرب کے واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ان کے کچھ اشعار درج ہیں جو دراصل واقعہ فیل کے پس منظر پر کہے گئے ہیں۔ اپنے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں فَأَرْسَلَ مِن رَبِّهِمْ حَاصِبًا يُلْفَهُمْ مِثْلَ لَفِّ الْقُزُمِ، پھر ان کے رب نے ان پر کنکر برسانے والی آندھی بھیجی جس سے انہیں یوں لپیٹ دیا جیسے ٹوٹی ہوئی روئی لپیٹ دی جاتی ہے۔ اپنے دوسرے شعر میں انہوں نے اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا، جب وہ کفار وادی نعمان کو عبور کر گئے تو اللہ کے لشکروں نے انہیں لوٹا دیا جو دھول اڑانے والی ہوا اور سخت طوفان کی صورت میں تھے۔ بس وہ ندامت کے ساتھ تیزی سے واپس لوٹے اور ان میں سے کوئی بھی رات اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گزار سکا سوائے چند گروہوں کے۔ ابو قیس ان اشعار میں بیان کر رہے ہیں کہ جب کفار وادی نعمان تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں نے انہیں صاف اور حاسب کے ذریعے پسپا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تیز آندھی، گرد و غبار اور طوفانی ہواؤں کے ذریعے شکست دی، جس کے نتیجے میں وہ تیزی سے بھاگے اور ان میں سے اکثر اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے۔ یہ الفاظ قدرتی آفات اور اللہ کی مدد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو دشمنوں کی شکست کا سبب بنے۔ ابو قیس کے ان اشعار میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے حاصب۔ عربی زبان میں حاصب کا مطلب ہے ایسی تیز ہوا جو پتھر، ریت یا مٹی کے طوفان کے ساتھ ہے۔ مفسرین نے حاصب کے معنی ایسی تیز اور تند ہوا کے لیے کیے ہیں جو اپنی شدت کی وجہ سے زمین سے کنکریاں اور پتھر بھی اٹھا لیتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 34 میں قوم لوط پر عذاب آنے کا ذکر ہے اور اس آیت میں یہ الفاظ ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَىٰ آلِ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحَرِ، بے شک ہم نے ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے صبح کے وقت بچا لیا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 میں بھی یہی لفظ حاصب استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کو جو اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے تھے انہیں ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں خشکی میں دھسا دے یا تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب خوارج کے فتنے نے بہت زیادہ سر اٹھایا تو جناب علی سے منقول ایک جملہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جو انہوں نے خوارج سے کہا۔ آپ نے فرمایا تھا اصابکم حاصب، مطلب تم پر حاصب چلے۔ اہل لغت نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ تم پر عذاب آئے، یعنی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو۔ تو ان تمام تفصیلات کے مطابق واقع فیل کی حقیقی تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ ابرہہ نے حج کے موقع پر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ کا رخ کیا، جس میں بڑی تعداد میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ جہاں جہاں سے اس کا لشکر گزرا وہاں کے عرب قبائل نے مزاحمت کی اور اس پر حملے کرتے رہے۔ ابرہہ کے لشکر کی زبردست تعداد کے پیش نظر قریش سمیت عرب قبائل نے ایک دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ وادی محصر جو مزدلفہ اور منی کے درمیان واقع ہے، وہاں قریش اور دیگر قبائل نے پہاڑوں پر چڑھ کر ابرہہ کے لشکر پر پتھر برسائے۔ ان کی مزاحمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قہر بھی نازل ہوا اور ایک شدید آندھی آئی جسے عرب شعراء نے حاصب کے الفاظ سے بیان کیا ہے۔ یہ آندھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جس نے ابرہہ کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ کہنا کہ عبد المطلب قریش کے لوگوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ گئے تھے حقیقت سے بہت دور ہے۔ عربوں کی شجاعت، ان کی جنگی مہارت، کعبۃ اللہ سے ان کی گہری عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ وہ صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں نے ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی اور اسی مزاحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوا جو دشمن کے مکمل صفائے کا سبب بنا۔
اب یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورۃ الفیل میں بیان کردہ پتھر پرندوں نے نہیں برسائے بلکہ قریش کے لوگوں نے پھینکے تھے، تو پھر ان پرندوں کے جھنڈ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ابابیل ایک جمع اسم ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، جس کا مطلب کسی مخصوص پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ پرندوں کے جھنڈ ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان پرندوں کی حقیقت کیا تھی اور تاریخ میں ان کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں اکرمہ سے منقول روایت کے مطابق یہ پرندے سیاہی مائل خاکی رنگ کے تھے اور سمندر کی جانب سے آئے تھے، اور ان کے سر شکاری پرندوں کی طرح تھے جو انہیں عام پرندوں سے مختلف بناتے ہیں۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابن عباس کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں ذکر ہے کہ یہ واقعی پرندے ہی تھے۔ اس روایت میں ان پرندوں کی چونچوں کو خرطوم کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں خرطوم عام طور پر لمبی اور نمایاں ناک یا سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اسے پرندوں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ایسی چونچ ہو سکتی ہے جو لمبی اور نوکیلی ہو، خمدار ہو، سخت اور مضبوط ہو، جو شکار پھاڑنے کے لیے موزوں ہو۔ سعید بن جبیر کے مطابق یہ پرندے سیاہی مائل خاکی رنگ کے تھے اور ان کی بڑی بڑی چونچیں تھیں جن سے وہ لاشوں کا گوشت نوچ کر کھاتے تھے۔ اس بیان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عام چڑیاں نہیں تھی بلکہ وہ پرندے تھے جو مردار خور ہوتے ہیں، جیسے چیل، گدھ اور دوسرے شکاری پرندے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام تاریخی روایات میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ان پرندوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس ان کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر لاش خور پرندوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ یہ پرندے ممکنہ طور پر جنگ کے بعد لاشوں کو کھانے اور باقیات کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، نہ کہ کسی معجزاتی طریقے سے پتھر برسانے کے لیے۔ تاریخی حوالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابابیل کوئی مخصوص چھوٹے پرندے نہیں تھے بلکہ بڑے شکاری اور مردار خور پرندے تھے جو جنگ کے بعد لاشوں پر منڈلاتے ہیں۔ ان پرندوں کا ذکر قرآن میں کسی معجزاتی واقعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک فطری منظر نامے کے طور پر آیا ہے، جہاں جنگ کے وقت یہ پرندے وہاں پہنچے اور لاشوں کو نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ یہ ایک قدرتی فطری عمل ہے کہ گوشت خور اور مردار خور پرندے جیسے چیل، گدھ، کوے ہمیشہ ایسے مقامات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں انہیں خوراک میسر آنے کی توقع ہو۔ ان پرندوں کی جبلت، ان کی انسٹنکٹس انہیں پہلے ہی سے خبردار کر دیتی ہیں کہ کسی علاقے میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں جلد ہی لاشیں گریں گی اور انہیں خوراک کے لیے کچھ مل جائے گا۔ یہ فطرت کا ایک مستقل اور ازلی نظام ہے جو ہمیشہ سے موجود رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگی میدانوں میں جہاں بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوتی، وہاں پرندوں کے غول منڈلانے لگتے۔ وہ فضا میں گردش کرتے اور انتظار کرتے، اور جیسے ہی موقع ملتا نیچے آ کر مردار سے اپنی غذا حاصل کرتے۔ آج بھی اگر کوئی جانور یا انسان کسی کھلے میدان میں مر جائے تو چند ہی لمحوں میں گدھ اور دوسرے گوشت خور پرندے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی جبلت کے تحت ماضی میں بھی جنگوں کے دوران ان پرندوں کے جھنڈ لشکروں کے ساتھ چلتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد ان کے لیے وافر مقدار میں خوراک دستیاب ہوگی۔ جب ابرہہ کا لشکر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آیا اور آ کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تو میدان میں بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جن میں انسانوں، ہاتھیوں اور گھوڑوں کی باقیات شامل تھیں۔ ایسے میں قدرتی طور پر گوشت خور اور مردار خور پرندے وہاں جمع ہو گئے تاکہ ان لاشوں کو کھا سکے۔ یہ منظر ایک عظیم عبرت کا تھا کہ جو لوگ غرور، تکبر اور اپنی طاقت کے زوم میں اللہ کے گھر پر حملہ آور ہوئے، ان کا انجام ایسا ہوا کہ ان کی لاشیں پرندوں کے لیے خوراک بن گئی۔ اس کے علاوہ ان پرندوں کا آنا اس علاقے کی صفائی کا بھی ایک ذریعہ تھا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں موجود لاشیں زمین پر پڑی رہتی تو وہ بدبو اور بیماری کا سبب بن سکتی تھی۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ پرندے اپنی چونچ یا پنجوں میں پتھر اٹھا کر لائے، اور نہ ہی کسی مستند حدیث میں اس بات کی تصدیق ملتی۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ پرندے بڑی جسامت کے تھے، ان کی چونچیں سخت اور نوکیلی تھیں، ان کے پنجے مضبوط تھے، وہ لاشوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور یہی ان پرندوں کے جھنڈ کی آمد کی حقیقت تھی۔
सूरत الفیل में बयान करदा वाकया एक निहायत अहम तारीखी वाकया है जिसे कुरान मजीद ने इंतहाई जामे और मुख्तसर अंदाज में बयान किया है। सबसे पहली बात जो हमें जहन नशीन करनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है। अगर वो चाहे तो परिंदों के झुंड भेजकर किसी भी लश्कर को तबाह कर सकता है, और ये काम इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये समझना है कि कुरान मजीद दर हकीकत हमें क्या पैगाम देना चाहता है। अमूमन हम जब वाकया फील का जिक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में अबाबीलों का एक मखसूस तस्वुर आता है। क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से परिंदे थे और तारीखी रवायात में इनके बारे में क्या कहा गया है। हमें ये भी बताया जाता है कि कुरैश पहाड़ों में जाकर छुप गए, लेकिन जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमें इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसी तरह जब तफासिर में ये बयान किया जाता है कि परिंदे अपनी चोंच और पंजों में पत्थर लेकर आए, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या वाकई कुरान मजीद में इसकी कोई सराहत मौजूद है। हैरत की बात यह है कि ना तो कुरान मजीद में और ना ही किसी सही हदीस में इस बात का जिक्र मिलता है। यहाँ सोचने का मकाम है कि हम बगैर तहकीक के महज सुनने और रवायत होने वाली कहानियों पर यकीन क्यों कर लेते हैं। क्या हमें कुरान मजीद को बराह रास्त समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बारहा कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने की तलकीन की है और हमें इसी रविश पर अमल करना चाहिए। हमें हर वाक़े को कुरान के बयान करदा अंदाज में समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि अमूमी तौर पर सुनाई जाने वाली रवायात को बिला तहकीक कबूल कर लें। यही तर्ज फिक्र हमें हकीकत तक पहुंचा सकता है और हमें कुरान के असल पैगाम को समझने में मदद दे सकता है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का। अल्लाह हाफिज।